बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहेल जावेद। ईरान डट गया है और अमेरिकी सदर ने जो रजीम चेंज करने के लिए ईरान पर हमला आवर हुए थे, उन्होंने ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। खित्ते में दोबारा हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन अमन का दामन थामे पाकिस्तान को अब भी उम्मीद है कि हालात जल्द ही मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इन कोशिशों को धचका भी लग रहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल की जा रही हैं। इस हवाले से इस वीलॉग में तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि ट्रंप अभी तक इस ईरान जंग में फंसे हुए हैं। वो ना तो कोई बड़ा फ़िज़ाई या ज़मीनी या बहरिया हमला करने की पोजीशन में हैं और ना ही वो इस पोजीशन में हैं कि वो अबनाए हुर्मुज़ या फिर खार्क जजीरे को कंट्रोल में ले सकें या उस पर कोई अटैक कर सकें। इसके साथ साथ ट्रंप अगरचे इस वक्त इश्तियाल में भी हैं और इसराइल भी उन पर दबाव डाल रहा है कि ईरान पर सख्त फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरिया और ईरान पर बहरी हमला किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल जो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, इससे पहले कि आगे क्या होगा, हमें ये बात भी मद्देनज़र रखना होगी कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन बाद चीन का दौरा करने वाले हैं और ऐसा दिखाई नहीं देता कि चीन के दौरे से कबल डोनाल्ड ट्रंप या इनकी इत्तेहादी फ़ौज या दीगर ममालिक जो इनके साथ ईरान पर अटैक में शामिल हैं, वो कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे कि चीन के दौरे से कबल वो हमला करेंगे। लग ऐसा नहीं रहा, लेकिन जंग है और जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है। अगरचे सीज़ फायर है, लेकिन अमेरिका सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ भी करता चला आ रहा है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीडियो की तफसील में जाऊँ, आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। और इसके अलावा जो साथी कमेंट बॉक्स में आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं, वो अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप जानते हैं कि सीज़ फायर है ईरान अमेरिका जंग में, लेकिन इसके बावजूद एक मुसलसल टेंशन जो है वो क्रिएट है और उसकी बुनियादी वजूहात भी यही हैं कि इस जंग से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, पूरी दुनिया की आवाम मुतासर हो रही है और इसके साथ साथ जो मसाइल उभर रही हैं सामने, दुनिया के पास वो वसाइल भी नहीं है कि इन सारे मसाइल को एक साथ कंट्रोल करें। इस वक्त सूरत हाल जो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है वो मुज़ाकरात के हवाले से है और अब तक दोनों फरीक़ैन यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर होना है वो बदस्तूर डेडलॉक का शिकार है और इसकी बुनियादी वजूहात भी वो मुतालबात हैं जो दोनों ममालिक की तरफ से दी जा रही हैं। अगरचे ये 14 नुकात थे और इन पर इत्तेफाक भी अंदरूनी खाना बताया जा रहा है कि हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल जो है वो मामूल पर नहीं आ रही और मुज़ाकरात की जानिब बात बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। अगरचे अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि वो अपना दौरे चीन से कबल इस मसले को हल करें और एक पायदार मायदा जो है इस सिलसिले में करें, लेकिन यहाँ पर ये ड्रामाई तौर पर ये बात सामने आ सकती है कि अगर सदर ट्रंप चीन का दौरा करते हैं और चीन जाते हैं, ये दौरा मनसूख नहीं होता किसी वजह से, तो ये भी गालिब इम्कान है कि चीन में कहीं ये मायदा ना हो जाए और दुनिया को सरप्राइज़ दिया जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि खित्ते में इस जंग का ख़ात्मा हो और चाइना इससे बराह रास्त
متاثر بھی ہو رہا ہے معاشی طور پہ، کیونکہ اس کا تیل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی ابنائے ہرمز سے ہو کر آتا ہے جو ایران میں ہے۔ اس طرح ناظرین اگر آپ دیکھیں تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ میں پھنس چکے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے نکلا جائے، اور اندرونی خانہ میں یہ بتاؤں کہ بہت سے ممالک سے ان کو گلہ ہے کہ وہ ان کی جنگ میں نہیں کود رہے اور وہ آ کے ان کا تصفیہ نہیں کرا رہے، تو ان کو شکوہ شکایتیں بھی ہیں، بالخصوص یورپ سے ہیں، نیٹو سے ہیں، بہت سے ممالک جو ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دوست تھے، ان سے ان کو گلے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے اس جنگ سے نکلیں، لیکن باعزت طریقہ ان کو کیسے دیا جائے، کیسے کہا جائے کہ ایران نے اس جنگ میں شکست کھائی ہے، کیونکہ ایران نے 40 روزہ جنگ میں ثابت کیا ہے اپنا دفاع، کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور باقی ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ تو اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن یہودی لابی امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلے گی، یہ ٹرمپ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ایسا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ اس جنگ میں کودتے ہیں تو یہ عالمگیر جنگ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، اور یہ ابنائے ہرمز جو ہے جیسی ایران نے کہہ رکھا ہے، ٹھیک ہے ایران کو بھی نقصان ہو جائے گا، لیکن ابنائے ہرمز پر کنٹرول امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے، خواب ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ امریکن صدر جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت اس ایران جنگ میں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ رکے، یہ جنگ جو ہے پھیلے، اور یہ پھیلتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہے۔ جیسے ابھی عراق میں اسرائیل کے خفیہ فوجی ملٹری بیس کا انکشاف ہوا ہے، اور اس بیس کا انکشاف بھی بڑی ڈرامائی طور پہ ہوا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اسرائیلی ایئر بیس سے جو کہ عراق کی سرحد پہ تھا، وہیں سے ایران پر بھی حملے کیے گئے، اور سعودیہ پر بھی وہیں سے میزائل داغے گئے، اس طرح قطر پر بھی داغے گئے، ایون یہ کہ متحدہ عرب امارات میں بھی شروع میں جو میزائل داغے گئے تھے، یہ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی یہیں سے داغے گئے تھے۔ لیکن یہ ساری صورتحال اگر ہم سامنے رکھیں تو دکھائی اس طرح دے رہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو مزید پھیلائے گا اور ایسے اقدامات کرے گا جس سے اس خطے میں معیشت جو ہے وہ اربوں کی تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر ابنائے ہرمز اسی طرح بند رہتی ہے، خاک جزیرے سے تیل کی سپلائی کا یہی حال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک طوفان آئے گا مہنگائی کا دنیا میں، اور تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں، اندازے سے بھی بڑھ سکتی ہیں یہ قیمتیں۔ تو اس کا براہ راست اثر مجھ پر ہوگا، آپ پر ہوگا، ہر ایک شخص پر ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، یہ سارا براہ راست اس کو افیکٹ کرے گا، اور اس کے بڑے سنگین نتائج دنیا پر پڑیں گے، اور یہ اس سے جو پھر حالات بنیں گے، یہ پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسے واپس اس پوزیشن میں لانے کے لیے دنیا کو بہت لمبا عرصہ پھر لگ سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے ڈیڈ لاک کی، دونوں نہیں چاہتے کہ یہ حل ہو، یہ مسئلہ فوری طور پہ 2-3 دنوں کے اندر ایسا دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن معجزہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب تک کی یوں ہے کہ خلیج میں یعنی عرب ممالک میں جو جنگ اس وقت ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ جنگ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، نئے نئے بلاک خطے میں بن رہے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ عرب ممالک پہ زیادہ پڑ رہے ہیں۔ جب تک یہ جنگ یہاں پر ہوگی، امریکہ خطے سے نہیں جائے گا، ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی رہے گی، تو ظاہر ہے کہ تیل پیدا کرنے والے اور اس کو برآمد کرنے والے، درآمد کرنے والے یہی عرب ممالک ہیں، اور جب یہ سب کچھ بند ہوگا تو معاشی طور پہ ان کا جو ہے اب تک جو نقصان ہوا ہے
وہ بھی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ نقصان اس کا مسلسل ہو رہا ہے، اس کی اکانومی تباہ و برباد ہو رہی ہے، جس کے اثرات ظاہر ہے ان ممالک پر پڑیں گے، اور دیر تک اس کے اثرات جو ہیں وہ محسوس بھی کیے جاتے رہیں گے۔ تو اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جنگ کا سما بھی ہے، امریکہ کی فوجیں مزید آ رہی ہیں کمک کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کافی جہاز جو ہیں وہ یورپ سے نکل پڑے ہیں، اور ایران جنگ کی طرف جو ہے ان کی پیش قدمی جو ہے جاری ہے۔ لیکن یہاں پہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ٹرمپ نے 2 دن بعد چائنا جانا ہے، تو ابھی تک یہ دورہ منسوخ تو نہیں ہوا، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دورہ ان کا جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہے۔ اگر وہ چائنا جاتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ چائنا نے پہلے ہی ان سے کہہ رکھا تھا کہ چائنا آنے سے قبل صدر ٹرمپ جو ہیں اس معاہدے کو، یعنی اس معاہدے پر دستخط کر دیں، یعنی امن کا جو معاہدہ ہے جو پاکستان کی کوششوں سے شروع تھا اور ہوا، اور سیز فائر کرانے میں پاکستان کامیاب ہوا، اس کردار کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان امن کے کردار میں سب سے سر فہرست ہے، اور وہ جیسے اپنے خطے میں امن چاہتا ہے اور طاقت کا توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے، اسی طرح وہ مشرق وسطیٰ میں بھی چاہتا ہے، وہ پوری دنیا میں چاہتا ہے کہ امن ہو اور طاقت کا توازن جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، تاکہ کوئی اس طرح کا نہ ہو جس طرح کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے وہ 2 بڑی طاقتوں نے کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے، دونوں بہت بڑی طاقتیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، کیونکہ لگتا ایسا ہے، آثار ایسے ہیں کہ اس کے پاس تو یورینیم ہے اور وافر مقدار میں ہے، اور وہ میرے خیال میں اس قابل میں ہے کہ اسے ایٹمی مواد میں استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ ایران کے پاس اس کی جو افزودہ مقدار ہے وہ موجود ہے، اور اسی پر تو جھگڑا ہے کہ یہ یورینیم امریکہ کے حوالے کی جائے، جبکہ ان کے پیوٹن اسے لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ راضی ہیں اس پہ، لیکن امریکہ اس پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ نیٹو ممالک نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے، یہ صورتحال جو مسلسل بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ کسی طور بھی عرب ممالک کی معیشت کے لیے سود مند نہیں، اس کا نقصان عرب ملکوں کا ہوگا، اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس عرب اتحاد سے نکلا، اوپیک سے نکلا، اوپیک پلس سے نکلا، اگرچہ وہ تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس فیصلے سے ظاہر ہے بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ اس کی ترسیل بھی جو تیل کی ہے، جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بند ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ تو یہ ساری صورتحال بھی ہمیں مد نظر رکھنی پڑے گی۔ ٹرمپ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے 14 نکات کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ ایرانی پاسداران نے کہا کہ جو ہم تجاویز مذاکرات کے لیے بھجواتے ہیں وہ ہم ایران کے مفادات اور ایرانی عوام کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر بناتے ہیں۔ وہ مذاکرات کے لیے وہ تجاویز جو ہوتی ہیں وہ ہم امریکن صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بناتے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایران بھی امریکہ کے سامنے جھکنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا، اور امریکن صدر جتنا دباؤ ان پر ڈال سکتے تھے وہ ڈال چکے ہیں۔ اب یہی حل ہے کہ امریکہ مذاکرات کی میز پر آئے، اور امریکہ کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ضرورت تھی، ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی، ادروائز امریکہ اس جنگ میں دھنس چکا ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی اس جنگ میں۔ اس لیے جتنا جلد ہو سکتا ہے اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے، اور دنیا میں یہ مصنوعی بحران جو پیدا کیا گیا ہے مسٹر ٹرمپ کی طرف سے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یورپ میں بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، خود امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ جنگ کی جو اس کی پالیسی ہے ایران کے حوالے سے، وہ یہ مسترد کر چکے ہیں، اور مسٹر ٹرمپ کہہ بھی چکے ہیں کانگریس کو خط لکھ کر کے انہوں نے جنگ ختم کر دی ہے۔ اگر جنگ ختم کر دی ہے تو پھر ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کیوں لگا رکھی ہے، اس کو کیوں نہیں کھولتے؟
جو مسئلے کی جڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ابنائے ہرمز اور خارج جزیرے پر اس کی نظر ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر امریکہ یہاں پر ناکہ بندی جاری رکھے گا تو یہ چین کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ اس لیے امریکن صدر جب چائنا آئیں گے اور یہ مسئلہ حل نہ ہو چکا ہو تو ان کے ایجنڈے پر پہلی بات جو ہوگی وہ ایران امریکہ جنگ ہوگی، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس لیے کوششیں ہونی چاہیے مسٹر ٹرمپ کی طرف سے کہ اس ساری جنگ کا جو ہے اس کو لپیٹیں، اس کو مزید پھیلاؤ سے بچائیں اور عربوں کی معیشت پر بھی رحم کریں۔